अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज दो खतूत लिखे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त शर्म अल शेख में है, लेकिन उधर से भी उन्होंने दो खतूत लिखे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को। एक खत लिखा गया इमरान खान साहब पर फायरिंग के मामले पर। चंद सवाल उठाए हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाइए और इन सवालों का जवाब हुकूमत भी जानना चाहती है। क्या यह कातलाना हमला एक साजिश थी या एक इनफरादी इकदाम था? यह सवाल पूछा गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से। यह भी पूछा गया कि लॉन्ग मार्च की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन से इदारों की थी? जो मुरवजा हिफाजती इकदामात थे, क्या वो लागू किए गए या नहीं? हादसे के हकाइक क्या हैं? एक से ज्यादा शूटर्स की जो मौजूदगी की इतला थी, उस पर भी सवाल पूछा गया और क्या जवाबी फायरिंग के हकाइक, उसके बारे में भी तफ्तीश की जाए। मजमूई निशाना बनने वालों की तादाद, जख्मियों की नौइयत क्या थी, शहादतें जमा करने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया, अगर ऐसा नहीं तो ज़ाब्ते क्या खामियां और क्या कमजोरियां इस सब के दौरान सामने आई। ये तमाम सवालात हैं जो फ्रेम किए गए हैं। 5 बुनियादी सवालात हैं और जो बुनियाद है इसकी वो ये, शायद सब जानना चाहते हैं, ये कातलाना हमला एक साजिश के तहत हुआ या इनफरादी इकदाम था। बाकी ज़ाहिर इंतजामी अमूर बहुत से जो उस वक्त हुए। दूसरा कमीशन अरशद शरीफ शहीद की शहादत और एक जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की गई। इस खत में भी 5 बुनियादी सवालात उठाए गए हैं। पहले की तो तफ्तीश होनी है जो इमरान खान साहब पर हमला हुआ। इसमें बहुत से ऐसे अवामिल हैं जिसके बहुत से लोग बहुत सी बागुफ्तगू इस पर करते रहे हैं। सवाल यह पूछा गया कि अरशद शरीफ ने अगस्त 2022 में बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीकाकार अपनाया? जवाब बड़ा सादा सा है, जहाज पर गए थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा कुछ मालूमात लेना चाहते हैं वफाकी हुकूमत के क्या तरीकाकार अपनाया गया। अरशद शरीफ की दूसरा सवाल, अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलतकारी की? उन 16 FIRों ने सहूलतकारी की जिसमें इस पर बागी होने का या गद्दार होने का इल्जाम लगाया गया था। पाकिस्तान में इस तरह की FIRें अक्सर नहीं हुआ करती, जब होती हैं तो बड़ी सीरियसली इन FIRों को लिया जाता है और ये एक खतरा समझा जाता है उस सहाफी के लिए जिस पर इस तरह की FIRें काटी जाती हैं। सो सहूलतकारी किसने की? वो ज़ाहिर आप कुछ नाम लेकर आएंगे या जानना चाहते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा था उस वक्त, वो आपका काम है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि वो जो 16 FIRें हैं उनसे बड़ा सहूलतकार कोई नहीं था, क्योंकि अरशद शरीफ ने मुल्क छोड़ने का फैसला किसी खौफ, किसी खतरे के तहत किया था और वो खौफ और खतरा उनके इन खतूत में, 2 खतूत जो उन्होंने सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे, इसमें इन खतरात का बार बार जिक्र किया। उन्होंने कहा मुझे खतरा है, मेरी जान को खतरा है। तीसरा सवाल शायद उसका जवाब इसी में है, जब जो तीसरा सवाल है कि क्या वफाकी या सूबाई एजेंसी, इदारा या इंतजामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली धमकी से आगाह थे? अरशद शरीफ चीख रहा है कि मुझे खतरा है, ही इज स्क्रीमिंग। इसमें अगर आप ये देखेंगे खत जो उन्होंने सदर पाकिस्तान को लिखा वो किस किस को गया, इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शामिल है, इसमें राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये तमाम वज़रा, इदारे, सबको ये खत उसने सीसी किया। यानी ये जो खतूत है ये सिर्फ एक जगह नहीं, जगह जगह भेजे गए कि मेरी जान को खतरा है। इससे ज्यादा सहूलतकारी या धमकी कोई किसी को क्या दे सकता है कि पाकिस्तान छोड़ने से 1 महीना 2 दिन पहले इसने पहला खत लिखा था और उसके चंद दिन बाद उसने दूसरा खत लिखा था। सो ये नहीं कि उसने ये खत लिखा और पाकिस्तान छोड़ के चला गया, वो 1 महीना इंतजार करता रहा और ये FIRs नहीं रुक रही थी। अगर अरशद शरीफ की जान को खतरे की इतला थी तो उससे बचाव के क्या इक़दाम किए गए? ये जवाब बहुत से लोगों को इसका जवाब जानना चाहते हैं, मुझ समेत, कि जो खतूत उसने लिखे, सदर को जो खत लिखा उसके बाद सदर साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी खत लिखा था। इसी खत की रोशनी में वज़ीर आज़म साहब आप भी बताइए कि क्या आपको बताया गया था या आपको पता था कि उसको खतरात हैं और क्या किया आपने उसके खतरात खत्म करने के लिए? इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं, उनको भी इस चीज का जवाब देना चाहिए।
یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ارشد فیلٹ دا تھریٹ. یہ اس ملک میں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صحافیوں کو گولیاں لگتی ہیں یا ان کو وہ مشکل میں جب ہوتے ہیں, جب خطرات محسوس کرتے ہیں تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. میرے لیے سرپرائزنگ ہے کہ آپ کو آج تک بھی یہ یقین نہیں آ رہا کہ ان کی جان کو کوئی خطرہ تھا. وہ کیا حالات اور وجوہات تھیں؟ سوال نمبر 5, جس کی بنا پر ارشد شریف متحدہ عرب امارات سے کینیا گئے. یہ بات ایک پروگرام میں چند دن پہلے میں بتا چکا ہوں. 10 دن ارشد شریف صاحب دبئی میں رہے. ان 10 دنوں میں اس کے بعد 30 دن کا ویزا تھا, وہ 30 دن تک رہ سکتا تھا. 10 سے 11 دن بعد ارشد شریف کینیا چلے گئے دبئی چھوڑ کے. جو ٹیم کینیا گئی ہوئی تھی تقریباً اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بنا کے واپس آ گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں اور سامنے لاتے ہیں. ایک چیز اب دبئی جا رہے ہیں میں نے سنا ہے, تو بڑی آسان سی بات ہے. جس ہوٹل میں ارشد شریف صاحب ٹھہرے ہوئے تھے اس ہوٹل کی ویڈیو نکالیں, لابی میں دیکھیں کہ ارشد شریف کو ملنے کون آیا تھا. آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ویڈیو یا تو ریلیز ہو جائے گی, یا پھر بھائی لوگوں نے اگر ڈھونڈنی ہے تو لابی کی وہ فوٹیج نکال لیں جس میں ارشد شریف صاحب لابی میں کچھ لوگوں سے جو دبئی اتھارٹی کے تھے, جو ارشد شریف نے ہمیں بتایا, ان سے وہ ملے تھے. 4-5 سوالات بہت اہم ہیں. ایک چیز کا رانا ثناء اللہ صاحب نے ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں, اور اس کے ساتھ ہم سب اگری کرتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہے. ذرا دیکھیے. کینیا سے جو ٹیم واپس آئی ہے, میں نے ٹیم سے بریفنگ دی ہے. اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی مزید جو ہے وہ انکوائری یا پروب طلب ہے. میں نے اس ٹیم سے کہا ہے کہ وہ دبئی بھی جائیں, وہاں پہ جن چیزوں کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے ان کو بھی کریں. اب تک کی جو چیز سامنے آئی ہے, ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے, اور یہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے وہ مرڈر تھا. یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا جو معاملہ, وہاں کی پولیس نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. اس میں بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں. وہاں پہ جو پولیس ہے وہ اس قسم کے کام کرنے کی ماہر ہے. یعنی کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ پیسے ویسے لے کے بھی یہ کام کر دیتی ہے. ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا, یہ ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہے. وہ تمام لوگ جو آج بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کو خطرات کیا تھے, اگر یہاں بیٹھ کر آپ کو پتا ہے, آپ کی ٹیم آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کو قتل کیا گیا ہے, اگر آپ جانتے ہیں کہ اٹس اے کیس آف ٹارگٹ کلنگ, اس کو کینیا تک میں نہیں چھوڑا گیا اور قتل کر دیا گیا, تو پھر آپ کس چیز کو, کون کہتا ہے کہ اس کو خطرات نہیں تھے؟ کیوں ہمیں بار بار یہ خطوط دکھانے پڑتے ہیں آپ کو کہ اس کو پاکستان میں خطرات تھے؟ یہی رانا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے کہا تھا ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں. اس شخص کو کینیا میں شہید کر دیا گیا, مرنا پڑ گیا اس کو, رانا صاحب کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حضور میری جان کو خطرات تھے, اسی وجہ سے میں پاکستان چھوڑ کر گیا تھا. آج فائنلی انہوں نے اپنی ٹیم کی بریفنگ کی روشنی میں یہ بات مانی ہے. بڑی مہربانی رانا صاحب آپ کی کہ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا, یہ ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہے, اس کا مطلب اس کو خطرات تھے. تو برائے مہربانی نو ون شوڈ سے کہ اس کو خطرات نہیں تھے. باقی انویسٹیگیشنز آپ کو کرنی ہے. میں اگری کرتا ہوں رانا صاحب سے, وہ جو وقار احمد اور خرم احمد ہیں ان کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جو صاحب گاڑی میں تھے ان کو پتا ہوگا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا کیس ہے کہ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا. ہی ہیز ٹو نو, ہی نوز, آئی ایم پریٹی شور. سو جو انویسٹیگیٹر ہیں وہ تو وہاں جا کے بغیر کوئی جواب لیے واپس آ گئے, لیکن جب تک آپ کو ان چیزوں کے اور ان لوگوں سے جواب نہیں ملیں گے شاید یہ کیس حل نہیں ہو پائے گا. اس لیے یہ انویسٹیگیشن بہت ضروری ہے. کس حد تک تیسرے ملک میں ہم کر پائیں گے, دس از اندر میٹر. دوسری طرف آج ایک استعفیٰ لیا گیا ہے, اور یہ استعفیٰ لیا گیا ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے. انہوں نے ایک ٹویٹ کر دی تھی, اظہار یکجہتی کیا تھا اعظم سواتی صاحب کے ساتھ. آج ایک پارٹی لیڈر ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں. انہوں نے خوشی خوشی استعفیٰ دے دیا.
ہم بہت سارے لوگ جو مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ انگیج کرتے ہیں یا ان کو جانتے ہیں، جتنا بھی جانتے ہیں، جتنی ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، اصول کی باتوں پہ اکثر آپ ان کو آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری دیکھیں گے، اچھی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اچھی پوزیشنز لیتے ہیں. اعظم سواتی کیس میں بھی انہوں نے ایک بہت اچھی پوزیشن لی. آج ایک اور ویڈیو بھی آگے، یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستان میں. لیکن اس میں جو آئرنی ہے نا، جو مجھے ذاتی طور پر بڑا ایرونک لگتا ہے اس استعفے میں، کہ پارٹی کی لیڈرشپ نے ان سے استعفیٰ مانگا. آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے ایک تقریر کی تھی آج سے چند دن پہلے، اور اس پر بڑا شور پڑا تھا، لیکن وہ پارٹی چیئرمین ہے، انہوں نے تو معافی تلافی کر کے ریگریٹ کر کے اپنی جان بچا لی تھی. سو اس چیز سے ثابت کیا ہوتا ہے، یہ جو ہم پچھلے چند دنوں میں حالات واقعات دیکھ رہے ہیں، اور خصوصاً اس استعفے سے نیچے لیول کے تمام لوگ ایکسپینڈیبل ہیں، وہ قابل استعمال ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں، اپنی یوٹیلیٹی ختم ہوتی ہے اور ان کو فارغ کر دیا جاتا. لیڈر ان تمام باتوں سے اوپر ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ ہے دوسری بات. آپ نے اعتزاز احسن کو دیکھا ہوگا، آج بھی عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، کہ کس طرح ایک پارٹی کی بڑی بیسک لیول لیڈرشپ سے اس آئیکونک پولیٹیشین کو نہ صرف شو کاز کرایا گیا بلکہ اس کو پارٹی سے نکلوانے کے بیانات دلوائے گئے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اعتزاز احسن ہے، اس کا نام بلاول بھٹو نہیں ہے. اگر بلاول بھٹو صاحب ہوتے تو وہ ٹھیک تھے. تو یہ ہے ہماری جمہوریت اور ہماری سیاست. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، جمہوریت کرسی زیادہ ہے، لڑائی کرسی کی ہے، اصولوں کی کم ہی ہے. آپ اپنے آگے پیچھے کے حالات دیکھیں، بیچارے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو استعفیٰ لینا پڑ گیا ان کو، ظاہر ہے، لیکن یہی آپ کے ملک کی جمہوریت ہے. جو جوڈیشل کمیشن کے لیے خط لکھا گیا، اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب، خط لکھا ہے وزیر اعظم پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان کو، یہ آج کا دوسرا خط ہے. ارشد شریف صاحب کے بارے میں بھی لکھا، اور اس میں چند سوال ریز کیے گئے ہیں. سازش تھی، انفرادی اقدام تھا، حفاظت کا ذمہ دار کون تھا، اقدامات کیا کیے گئے، حقائق حادثے کے کیا ہیں، کیا رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں تحقیقات کے عمل میں اور کون ڈال رہا ہے. آپ تو چاہتے تھے کہ چیف جسٹس پاکستان یہ کمیشن بنا کے اس کو دیکھیں اس سارے معاملے کو. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل. یہ اگر حکومت بھی مان گئی ہے کہ عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، وہ بالکل درست ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ عدالتی تحقیقات جو ہے وہ صرف ان سوالوں تک محیط نہیں رہ سکتی کہ جو ان کے سلیکٹڈ سوالات ہیں، وہ تو پھر کھلی انویسٹیگیشن ہوگی. اس کے اندر تمام چیزوں کی تحقیقات کرنی چاہیے، بشمول کہ وزیر اعظم کا رول کیا تھا، انٹیریئر منسٹر کا رول کیا تھا اور دوسرے تمام کیا اس کے اندر عوامل شامل تھے. یہ تمام چیزوں کی وہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور بالکل ٹھیک ہے، اس کا صحیح فورم بھی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی مطالبہ رہے گا کہ ملزمان اگر اپنے پوزیشنز پہ موجود ہیں تو وہ کیسے ان تحقیقات کو صحیح ہونے دیں گے، شفاف تحقیقات ہونے دیں گے. تو ساتھ ساتھ کمیشن بننے کے ان کو بھی اپنی اپنی پوزیشن سے ہٹانا چاہیے تاکہ صاف شفاف تحقیقات ہو سکے. آپ کیا ایویڈنسز دے سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہوں؟ Do you have something یا آپ کے شک ہیں یہ سارے؟ نہیں سر، بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو ان کو رکھا جائے گا اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ تو ایف آئی آر کے اندر، جو ایکچوئل ایف آئی آر تھی جو بنائی گئی تھی، اس کے اندر وہ تمام عوامل شامل ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کی ساری تفصیل جو ہے اور شواہد جو ہیں وہ جب بھی یہ کمیشن بنتا ہے، عدالتی کمیشن، اس کے سامنے بالکل رکھا جائے گا. مجھے یہ جو زیادہ جو چیزیں ہیں نا، کہ کیا یہ سازش تھی یا انفرادی قدم تھا، یہ تو ظاہر ہے اس پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. کوئی ایویڈنس ہے سیکنڈ شوٹر کا؟ لوگوں کو میں نے سنا ہے، دیکھا ہے ہم نے، بلڈنگ پہ تھا، جو ڈی جے سیٹ دس، فرنٹ لائن کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں ان کے ڈرائیور کا انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے دیکھا، نیوز ویک کے، معافی چاہتا ہوں نیوز ویک کے، ان کے ڈرائیور نے دیکھا کسی کو. میں نے، اور عمران خان صاحب یہ کہہ چکے. ڈو یو ہیو اینی ویڈیو ایویڈنس؟ تو نہیں ہے، ورنہ آ چکا ہوتا. بس گواہیاں ہی ہوں گی. نہیں، آپ دیکھیں گے جب فورنزک ہوگا نا، جب کنٹینر کا فورنزک ہوگا، وہاں سے بھی آپ کو یہ ایویڈنس ملے گا. آپ کو جو ہے جو ساؤنڈز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، ذرا ان سے بات تو کریں نا. جو ویڈیوز ہیں، ویڈیوز کے اندر کلیئرلی ایک سے زیادہ کیلیبر کی ویپنز یوز ہونے کی جو ہے وہ شواہد وہاں پہ نظر آ رہے ہیں. آئی وٹنسز ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ ایک ڈفرنٹ ڈائریکشن سے نظر آئے. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ آپ کنٹینر کا جب فورنزک کریں گے تو آپ کو وہاں سے بھی ملٹیپل ڈائریکشن کی بات مل جائے گی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ملٹیپل ڈائریکشن ہے. بحث تو صرف یہ ہو رہی تھی 2 ہیں یا 3 ہیں. ملٹیپل ڈائریکشن پہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے.
شواہد ضائع ہوئے ہیں آپ کے خیال میں؟ اب تک تو 5-7 دن گزر گئے، جب ایف آئی آر نہیں ہوئی تو پھر تحقیقات کوئی نہیں ہوئی، وہ جو کرائم سین تھا، بہت ساری چیزیں تو ضائع ہو چکی ہوں گی اب تک. دیکھیں وہ جو ہمارا جس طریقے سے ٹاپ ناچ پروفیشنل کام ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہوا نا. وہ تو جس طرح کے کرائم سین کو اس وقت پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد بھی جو ہے سٹیپس جو ہیں اس کے اندر ڈیلیز آئے. تو کیا اس انویسٹیگیشن کے اندر لیپسز ہیں؟ اس میں تو مجھے کوئی شک نہیں کہ ضرور آپ کو نظر آئے. ایک چیز دیکھیں، رانا صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں اس ملک کے، ارشد شریف صاحب کی شہادت کا معاملہ ہو، پہلے دن سے بیان دے کر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو سب پتا ہے. ابھی خان صاحب کی فائرنگ ہے، انہوں نے کہا ایک ہی شوٹر تھا. ہی از دی انٹیریئر منسٹر، ان کو تو تفتیش کا انتظار کرنا چاہیے. وہ کاشف جو ان کے بیانات آ رہے ہیں نا، پہلے بولتے ہیں ایک شوٹر ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ خود عمران خان نے کروائی ہے. تو وہ تو اپنے جو بیانات ہیں، رانا ثناء اللہ تو اپنے آپ کو امپلیکیٹ کرتے جا رہے ہیں اپنے بیانات سے ہی. وہ تو بیانات ایک انٹیریئر منسٹر کے نہیں لگتے، وہ تو بیانات ایسے لگتے ہیں کہ ایک مجرم ہے جو اپنا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ کہانیاں گھڑ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے میڈیکل کی بڑی بات چیت چل رہی ہے، آپ لوگ ایک اور میڈیکل کروانے کو تیار ہیں خان صاحب کو؟ سب میڈیکل لیگل ہو چکا ہے ان کا، یہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوا لیگلی ویلڈ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن کیونکہ حکومت کی طرف سے بہت سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ میں شرط لگانے کو تیار ہوں، 4 گولیاں نہیں لگی وغیرہ وغیرہ. ان کیس گورنمنٹ ڈیمانڈز کہ آپ ایک اور کروائیں. سر اگر معذرت کے ساتھ اگر یہ کھوتا نہاری کھانے والے جو ہیں ان کے بیانات کے اوپر میں کرانے شروع کر دوں تو میں تو آگے کیسے چلوں گا؟ ٹاپ ناچ پروفیشنلز نے ٹیلی ویژن پہ آ کے ساری قوم کے سامنے سی ٹی سکینز دکھا کے ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں. سو یہ تو روزانہ صبح سے لے کے شام تک نئی نئی تھیریاں ایجاد کرتے. تو یہ تھوڑی تماشا لگے گا کہ جو یہ کرنا شروع کر دیں گے ہم ادھر ہی چلنا شروع ہو جائیں گے. Anything you want them to add to this جو آپ کے دماغ میں آ رہی ہے؟ سر یہ جیسے میں نے کہا نا کہ وہ پوری ایک ایف آئی آر بڑی تفصیل سے بیٹھ کے بنائی گئی ہے، اس کے اندر پورا کیس لے کیا گیا. سر آپ سوال پوچھیں، حملہ آور کے 2 انٹرویو کس نے کیے، وہ ریلیز کیسے ہوئے، اس کو ٹپے پیچھے کون دے رہا تھا، یہ تو سارا کچھ آپ کی طرف سے آنا چاہیے ان مائی ویو، کہ جو کہ انکریمنیٹنگ ہے اس کیس. بہت میں یہ یہ تو سوال پوچھے جا چکے ہیں، تو پہلے دن پوچھے جا چکے ہیں. لیکن یہ ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے تو ابھی پوچھا نا، یہ تو ہم پہلے دن پوچھ چکے ہیں. یہ بہت سارے سوال ہوں گے. وہی الفاظ کیسے استعمال کر رہا تھا جو کرتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کا لیڈر جو وہاں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، جو مقامی لیڈر ہے کہ میں عمران خان کو ماروں گا، اس کے ساتھ یہ بندہ کیسے کھڑا ہوا تھا، اس کی تصویریں اس کے ساتھ کیسے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کو ماروں گا. اور بہت سارے سوال ہیں. آپ ذرا تحقیقات تو عدالتی تحقیقات ہونے جائیں، پوری ایک فہرست ہوگی سوالات کی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب، آج کسی اخبار میں خبر لگی ہے، شاید انصار عباسی صاحب کی ہے، کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں. کیا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں آپ لوگوں کے موجودہ صورتحال پر؟ نہیں، ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. وہ پبلکلی نون ہے کہ صدر صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہوا تھا اور صدر صاحب کی نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں. ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. کیا آپ کے کسی سے، یعنی پارٹی میں صدر صاحب کے نیچے پہلے اسد عمر صاحب آپ مذاکرات کرتے رہے، لیکن پرویز خٹک صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ مینڈیٹ دیا گیا تھا، کیا یہ مینڈیٹ اب ان کے پاس بھی نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو بہت پہلے ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد تو کچھ انیشیٹو ہوا تھا جس کے اندر میں بھی شامل تھا. لیکن جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ صرف جو ہے وہ صدر صاحب بات کر رہے ہیں اور کوئی بھی اور جو ہے کسی کے اور کے بھی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. سو آپ جب آپ ایک طرف عمران خان صاحب کی جتنی تقریریں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ حالات یہاں پر ہیں، حالات خراب ہیں، اپنا کردار ادا کریں. دوسری طرف ایک ساری پارٹی کے اوپر پابندی عائد کر دی کہ آپ نے ملاقات نہیں کرنی، صرف پریزیڈنٹ بات کریں گے. کوئی ہیڈ وے اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں سے آپ لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے، کوئی آپ کی مرضی کا پولیٹیکل راستہ کھل سکتا ہے کسی جگہ سے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے اس وقت ٹوٹل ڈیڈ لاک ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو کاشف، اور یہ بات میں آپ سے بہت دفعہ بھی پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن اب تو وہ اور بھی زیادہ سچ ہے جو میں پہلے کہتا تھا. دیکھیں ملک اس وقت پہنچا ہوا کہاں پر ہے. صرف پچھلا 1 ماہ دیکھ لیں، پچھلے 1 ماہ کے اندر کیا کیا ہو گیا. پہلے اعظم سواتی کی ایک سینیٹر جوڈیشل کمیٹی کو ہیڈ کرنے والا
اس کی ابڈکشن ہوتی ہے, کسٹوڈیل ٹارچر ہوتا ہے. اس کے بعد ارشد شریف ون آف دا لیڈنگ اینکرز پاکستان ٹیلی ویژن کے میڈیا کے, ان کا مرڈر ہوتا ہے. اس کے بعد اعظم سواتی کی وائف کو ویڈیو بھیج کے ان کو ٹراماٹائز کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور پھر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا, پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر جو ہے, اس کے اوپر باقاعدہ ایک پروفیشنل اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتا ہے. یہ صرف 30 دن کے اندر ہوا ہے. یہ ہو کیوں رہا ہے سب؟ کیونکہ ایک نظام جو ایک مصنوعی نظام ہے, وہ اس کی کوئی جڑیں نہیں ہے, اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے, اس کی عوام کے اندر کوئی قبولیت نہیں ہے, اس کو آپ بچانے کے لیے جو صورتحال میں ہم ملک کو لے آئے ہیں, اس سے تو پورا ملک ڈوبنا شروع ہو گیا ہے. تو کیا میرے خیال میں کسی دن بھی کوئی خبر آ سکتی ہے جس سے کوئی بہتری کی طرف راستہ بنتا؟ میں تو کیونکہ آپٹمسٹک انسان ہوں, میں نہیں سوچ سکتا کہ سارے لوگ جو کہ اس پوزیشن میں ہیں پاکستان کا مستقبل کا راستہ کا تعین کرنے کے لیے, وہ سب جو ہیں وہ اس کو دیکھتے رہیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیا کوئی مذاکرات ابھی چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے. اگر ہونا ہوتا تو اب تک تو کافی کچھ. عمران خان صاحب کو گولیاں لگ گئیں, اس کو بھی تقریباً 6-7 دن گزر گئے. اگر اب بھی کچھ نہیں ہوا تو پھر تو مشکل ہی نظر آ رہا ہے اسد صاحب کے کچھ ہو. ہوتا نا کہ ایک یو سی پوائنٹ جو کہ اپنی پیک پہ چلا جاتا ہے. دیکھیں لانگ مارچ نکل آیا, لانگ مارچ حافظ آباد پہنچ گیا, وہ اسلام آباد پہنچے گا. یہ وہ پریشرز ہیں جو حکومتیں برداشت کر لیتی ہیں, ہم پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں, وہ کہیں گے ہم نہیں دیتے جی. لیکن دین عمران خان there is an assassination attempt, ان کو گولیاں لگتی ہیں اور پھر بھی کوئی نہیں ہل رہا, تو پھر تو کوئی نہیں ہلے گا. دیکھیں کوئی بالکل ہل جانا چاہیے تھا, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن آپ مستقبل وہی صرف میں تو کوئی آپ کو بنیاد نہیں کہہ رہا, میں تو نہیں کہہ رہا کہ بڑی کوئی بنیاد مذاکرات ہو رہے ہیں, آخری اس تک پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی کو بریک تھرو ہونے والا, میں تو یہ نہیں کہہ رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس سب کچھ ہونے کے باوجود میری جسم جو ہے, میرا ذہن جو ہے, وہ یقین کرنے سے قاصر ہے کہ جو بھی کوئی پاکستان کا درد رکھتا ہوگا وہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بس یہ چلنے دے گا اور تباہی ہونے دے گا پاکستان کی. میں تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں. حکومت کا آپ ریاکشن دیکھیں یار, یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں, لیکن ایک سیاست کے پہلو سے ہی کہہ دیتا ہے انسان کہ بڑا افسوس ہوا, مذمت کرتے ہیں, قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا. رانا ثناء اللہ کہہ رہے خود کرا لیا عمران خان نے. وہ تو اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ذہن معاف ہو چکے ہیں, فیصلہ سازی جو ہے اس کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. تو ادھر سے تو مجھے کوئی امید نہیں. شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ پہلے دن کیا تھا عمران خان صاحب کے لیے صحت کی, نواز شریف صاحب نے بھی کنڈیم کیا تھا, یہ دونوں ٹویٹس تو میں نے خود دیکھے ہیں. اور اس کے بعد اپنے انٹیریئر منسٹر سے کہا کہ تم یہ والا بیان چلا دو, اور اس کے بعد پھر بیانات چلنے شروع ہو گئے. پھر صرف انٹیریئر منسٹر نہیں, پھر انٹیریئر منسٹر بھی آئے, پھر ابھی رانا تنویر صاحب کے پاس پتہ نہیں وزارت کون سی ہے, انہوں نے بھی ایک بڑا اس طرح کا بیان دیا کہ واقعہ ہوا نہیں. رانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں شرط لگانے کو تیار ہوں, 4 گولیاں نہیں لگی ثابت کر دیں میں سیاست چھوڑ دوں گا. اس طرح کے بیانات بھی آتے ہیں, بٹ یہ پاکستانی پالیٹکس ہے, انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہماری ملک کی. لیکن آپ کی باتیں سن کے اسد صاحب, حالات دیکھ کر لگتا یہ ہے کہ آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, آپ سے کوئی بات نہیں کرے گا. آپ جو لگ رہا تھا کہ ہم پریشر ڈالیں گے اور کچھ ہو جائے گا, اگر ابھی تک نہیں ہوا تو میرا تھیسس یہ ہے, یا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پھر اس کا مطلب اب آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا. از دیٹ آپ کی اسیسمنٹ بھی یہی ہوگی یہ حالات دیکھ کر؟ ہو سکتا ہے نہ ہو بھائی, ہم تو وہ کریں گے نا کاشف جو ہمارے کنٹرول کے اندر ہے. ہم تو جو ہے وہ اس حق کے لیے, اس راستے کے لیے جو پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے, ہم تو اس کے اوپر چلتے رہیں گے. عمران خان اگر اپنی جان خطرے میں ڈال کے, اب تو کسی کو شک نہیں رہ گیا نا کہ وہ زبانی کلامی نہیں بات کر رہا تھا, وہ آج آپ نے ان کا ٹویٹ بھی دیکھ لیا ہوگا, وہ پھر اپنی جان خطرے میں ڈالنے کو تیار ہے. تو ہم تو جہاں تک ممکن ہے آئین قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ممکن ہے وہ ہم کرتے رہیں گے کہ پاکستان کو اپنی 1971 کے بعد کے شدید ترین بحران سے نکالا جائے. باقی سب اپنے اپنے ذمہ دار ہیں, وہ جواب دیں قوم کو, ان سے جواب قوم مانگے گی. عمران خان صاحب پیچھے نہیں جائیں گے, وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے. لیٹ سے آپ اسلام آباد کی طرف دوبارہ مارچ کرنا شروع کرتے ہیں, پرسوں سے مارچ شروع ہوگا. عمران خان صاحب اسلام آباد پنڈی آ کے اس کو جوائن کر لیں گے, پنڈی آ کے اس کو جوائن کر لیں گے. اگر اس وقت تک بھی کوئی بات چیت نہیں ہوتی, آپ بیٹھ جائیں گے, میں ویسے وار گیمنگ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ, کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ لوگ آئیں گے, بیٹھ جائیں گے, دھرنا ہوگا؟
عموماً کاشف آپ کے اور میرے پروگرام جو ہوتے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہوتے تھے, اچھی گپ شپ لگتی ہے, اس کے اندر سوال جواب ایٹسٹرا. پچھلے 2 پروگرام سے ہر دفعہ بات یہیں پہ آ کے پھنس جاتی ہے. کیا کریں جی, سارے اسد صاحب ہوتا یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہو جائے نا, بندہ کہتا ہے یار اس کو حل کس طرح کرنا. میں تو آپ سے پوچھوں کہ یہ کس طرح حل ہوگا یہ سارا. سر ابھی تو آپ کو اتنی چیزیں ہیں بات کرنے کے لیے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی ممکن ہوگا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر وہ ہم نے کرنا ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگا, ہم اگلا سٹیپ کچھ اور سوچیں گے, ہم وہ کریں گے. ہم نے تو اپنی جدوجہد کرنی ہے نا. ہم جواب دیں, اپنی قوم کو جواب دیں, اللہ تعالیٰ کو جواب دیں کہ جس کو تمہاری 22 کروڑ کی قوم جو ہے وہ اس مشکل کے اندر پھنسی ہوئی تھی, تم نے کیا کیا, کیا تم نے وہ اپنا فرض ادا کیا, کیا تم نے اپنا جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کیا. وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان پورا کریں گے, ہم پورا کریں گے. لیکن کیا میرے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ بالکل اس کے رزلٹ جو ہیں وہ اسی دن جو ہیں جس دن ہم اسلام آباد آ جائیں گے وہ پورے ہو جائیں گے؟ تو کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. پہلے ہم تو کسی کے ساتھ مل کے کوئی گیم تو نہیں کھیل رہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو اس دن وہاں پہ کیا ہو جائے گا. ایف آئی آر کیوں نہیں درج ہوئی آپ کی؟ آج بھی جو کل رات کو بھی ایف آئی آر درج ہوئی آپ کی مرضی سے نہیں ہوئی. ظاہر ہے وہ تو اب آپ لوگ کہہ چکے کہ کیا ہو گیا ہے, نظام کس طرح چلتا ہے, یہ تو بات ساری طے ہو گئی. لیکن پرویز الہی صاحب کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ چاہتے تھے ایف آئی آر انہی لائنز پر درج ہو جو آپ کرانا چاہتے ہیں؟ جی ان کی طرف سے دیکھیں وہ عمران خان صاحب خود دے چکے ہیں اس کی وجہ. جو جہاں مسئلہ ہے مسئلے کو ادھر ہی رکھیں, دوسری طرف نہ بلیم شفٹ کرنے کی کوشش کریں. آج جو میں نے ٹویٹ کی ہے نا کہ جو اور کچھ ہو نہ ہو, ملک کے اندر جو ہے نا یہ سارے کا سارا نظام چند لوگ نہیں پورا نظام ہی برہنہ ہو کے لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اور سب کو پتا چل گیا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں, کوئی جمہوریت نہیں. طاقت ہے, ڈنڈا ہے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہو گیا ہے, یہ جو اس وقت تناؤ معاشرے کے اندر نظر آ رہا ہے, مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو یہی کرتے رہے تھے, آگے قوم کھڑی ہو گئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے, ہم نہیں لیں گے یہ جو طاقت کے دباؤ سے پورے 22 کروڑ کو کنٹرول کرنے والا ہے. پرابلم تو وہاں پہ کھڑا ہو گیا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن کتنی ایرونک بات ہے کہ 3.5 سال حکومت کی آپ نے, اور ہم تو اس وقت بھی جانتے تھے کہ ڈنڈے کے ذریعے ملک چلتا ہے, لیکن آپ کو اپوزیشن میں آ کے یہ پتا چلنا ممکن ہوا کہ یہ ملک ڈنڈے کے زور پہ چلتا ہے, یہ آئین اور قانون کے تحت. سر اس لیے نہیں میں کاشف سوری میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا معذرت کے ساتھ. اگر آپ کمپیرزن کر رہے ہیں کہ اس 3 سال 8 مہینے میں کیا ہوتا رہا تھا اور پچھلے 7 مہینے میں کیا ہونا رہا تو پھر آپ شاید مریض میں نہیں کر رہا سر. اسد صاحب ڈونٹ ٹیک می رانگ, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ملک ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہا. بالکل ٹھیک, یہ ملک ایسا ہی ہے, وہی میں بول رہا ہوں. نہیں وہی تو فرق آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں پھر میں آپ کو روکوں گا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب طاقت کو استعمال کرنا چاہیں تو ہمیشہ سے یہی صورتحال رہی ہے کہ کوئی آئین قانون سامنے اس کے نہیں آتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو 3 سال 8 مہینے عمران خان تھے تو انہوں نے اس طاقت کو اس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے اپنے آپ کو قانون کے تابع رکھنے کا فیصلہ کیا. ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ عمران خان کے وقت میں کس طریقے سے یہی ملک یہی ڈی فیکٹو ریالٹی ہوتے ہوئے چل رہا تھا اور آج کیسا یہ ملک چل رہا ہے. دیکھیں جو ایک فرق ہو سکتا نا اسد صاحب, اس کو ذرا تھوڑا سا ایلیمنٹ وہ ڈیفرنٹ ہے, وہ ہے ایڈورسری کون ہے. شاید آپ لوگ ذرا زیادہ اس معاملے میں ٹیک آن کرنے والے ہیں, آپ نے ہر چیز کو ٹیک آن کیا ہے. یہ ایک بڑا فرق ہے. باقی شاید خاموش ہو کے یا باہر جا کے بیٹھ گئے, اس وجہ سے وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. یہ ایک میرا خیال ہے ایک میجر ڈیفرنس کوڈ بی دس, جس کی وجہ سے اب یہ آپ کو پچھلے 6 مہینے کے جو چیزیں ہیں وہ اس سے بہت بڑی نظر آ رہی ہیں جو پچھلے 3.5 سال میں ہوا. بیکاز پرابلی وہ ڈیفائنس کا ایلیمنٹ بہت بڑا تھا میرا خیال ہے, یا وہ جو آگے سے ریاکشن تھا وہ بہت بڑا تھا آپ کی طرف سے جو ہے. نہیں دیکھیں ایک حد تک آپ کی بات میں اس کے وزن ہو سکتا ہے. یہ درست بات ہو سکتی ہے کہ کیونکہ عمران خان نے, تحریک انصاف نے اپنی پوزیشن واضح پوزیشن لی اور اس پوزیشن کے اوپر قائم رہے تو اس کی وجہ سے بھی چیزیں زیادہ کھل کے سامنے آ گئیں. لیکن اس کے علاوہ میں جیسے آپ کو اگزامپل دے رہا تھا, 25 مئی بھی ہوا اسی پاکستان کے اندر اور آپ نے دیکھا کہ کیا کیا گیا, اور 3 لانگ مارچز جو ہیں وہ پی ڈی ایم نے بھی کی عمران خان کے ہوتے ہوئے. اور اس وقت کیا ہوا, شارع دستور کے اوپر کھڑے ہو کے تقریریں کی پی ڈی ایم والوں نے, سپریم کورٹ کے سامنے, الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے احتجاج کیے. کچھ نہیں ہوا اسی پاکستان کے اندر, وہی تمام طاقت اور اختیار ہوتے ہوئے نہیں ہوا کچھ ان کے ساتھ.
سو یہ دونوں پہلو ہیں اس کے کہ نہ عمران خان نے وہ طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی، نہ شاید عمران خان کی طرح کسی میں اتنی جرأت اور دلیری تھی کہ وہ اپنے موقف کے اوپر دو ٹوک کھڑے رہے اور وہاں سے وہ بیک آف نہیں کیا. اور سسٹم کو ٹیک آن کیا نا انہوں نے سسٹم کو نہ صرف ٹیک آن کیا، ٹیک آن کرتے گئے اور وہ جو ان کو پاپولر سپورٹ اس کے ساتھ ملی، شاید دیٹ میڈ آل دا ڈفرنس جو پچھلے 6 مہینے میں ہوا. لیکن اب جو حملہ آور کا سین ہے، آپ ظاہر ادھر موجود تھے، آر یو سرپرائزڈ کہ جس طرح سے ویڈیوز آ رہی ہیں؟ ایک ویڈیو آئی، عملہ معطل ہو گیا، فون ضبط کر لیے گئے، اور لڑکے کی دوسری ویڈیو آ گئی. جو آپ آر یو سرپرائزڈ ود دی وے اٹس بینگ ہینڈلڈ؟ پرویز الہی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ واٹ از گوئنگ آن؟ آپ کے عمر چیمہ صاحب ہیں مشیر داخلہ. وہ آپ کو سب کو، عمر چیمہ بھی وہی جواب دیں گے، پرویز الہی بھی وہی جواب دیں گے، اور جواب آپ کو پتہ بھی ہے. سرپرائز میں صرف اس حد تک ہوں کہ کتنے بھونڈے طریقے سے سارا کام کیا جا رہا ہے. یہ کام کرنے کا بھی کوئی عقل استعمال کرتا ہے نا، کہ جس طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے انتظار بھی نہیں کیا. اور ابھی تو شوکت خانم پہنچے تھے عمران خان، اور ادھر ویڈیو ریلیز ہونی شروع ہو گئی، اور بالکل ایک بیانیہ جو 2 ماہ پہلے سے پی ڈی ایم نے بنانا شروع کیا تھا کہ ایک عمران خان جو ہے وہ توہین مذہب کے مرتکب ہو گئے ہیں، اور وہ جنونی کوئی مذہبی جو ہے وہ ان کے خلاف کچھ کر سکتا ہے، وہی وہ پورا بیانیہ جو ہے وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر ویڈیو کی صورت میں بھی سامنے آ گیا. آپ کی برادری کے بہت سارے ساتھی جو ہیں ان کی ٹویٹیں آنی شروع ہو گئیں، یک بعد دیگرے. تو یہ تو پورا اتنا آبویس کر دیا، اتنا واضح کر دیا کہ کیا ہو رہا ہے. تو سرپرائز میرے لیے صرف یہ ہے کہ ذرا عقل کا ہی بہتر استعمال کر لیتے. اب میں ویڈیو بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا اسد صاحب. ویسے ہی جو آج رانا ثناء اللہ صاحب کانفرنس کی، اس میں بھی تقریباً وہی گفتگو انہوں نے کی جو حملہ آور نے گفتگو کی تھی اپنی سیکنڈ ٹائم میں. پہلے وقت میں جو اس نے گفتگو کی اس میں مذہب کا ایلیمنٹ اتنا نہیں. میں نے کل بھی یہ دکھایا تھا کہ گمراہ کا لفظ ایک بڑا سیاسی معنوں میں استعمال کیا جانے والی اصطلاح ہے پاکستان میں. ہر لیڈر کہہ رہا ہے اس وقت حکومت کا، جو آج کی حکومت ہے، عمران خان صاحب سب کو گمراہ کر رہے ہیں اور سیاسی ٹون میں بات کرتے ہیں. وہ ڈیک جو چل رہا تھا اذان کے ٹائم، وہ اس نے خود ہی بات غلط ثابت کر دی یہ کہہ کے کہ یہ فیصلہ تو میں نے لاہور نکلنے سے پہلے کر لیا تھا. سو اس کے اندر ایسا کوئی مذہبی کانٹینٹ تھا نہیں جو مذہبی کانٹینٹ پروجیکٹ کیا گیا. لیکن پھر دوسری ویڈیو آئی. آج رانا صاحب نے بھی تقریباً وہی گفتگو کی جو اس دوسری ویڈیو میں اس حملہ آور نے کی تھی. ذرا سنیے گا. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا گیا نبوت کو یا جو دین اسلام کا میسج ہے اس کو پھیلانے کے لیے، اسی طرح مجھے بھی چنا گیا. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے آئینے میں کبھی اپنا مکروہ چہرہ دیکھا ہے؟ آپ کی پوری زندگی کس چیز سے عبارت ہے، کبھی آپ نے دیکھی؟ ایک گل ہی دس کے تو کیوں انہوں مارنا چاہتا سی؟ سر اس وجہ جو وہ کہندا میں صدی 14ویں دا نبی ہاں، مینوں منو جس طرح کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتا ہی نا قوم چ نکل کے آواز، اس طرح میں تانوں دے رہا پیغام. تو پھر میرا ضمیر نہیں منیا کہ میں نبی بنا. میرا نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نے. میری قلم ٹوٹ گئی، میرے اللہ نے توڑ دی تھی قلم بھی دیتے نبوت بھی ختم کر دی تھی. آپ کھڑے ہو کے پیغمبری کے دعوے کرواتے رہے ہیں. آپ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی جس طرح سے نبیوں کے لیے لوگ ان کا پیغام لے کے نکلتے تھے، میرے لیے بھی جو ہے وہ نکلے. آپ نے اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض باتیں کی ہیں. آپ نے اپنی اس سیاسی اور اقتدار کی جدوجہد کو آپ نے جہاد کا درجہ نہیں دیا. مدینہ کی ریاست کا راگ نہیں الاپا. اور 4.25 سالوں میں جو آپ نے مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ریاست تو تھی وہ فرا گوگی کی. تو یہ چیزیں جو ہیں اس نے سو یہ مریم نواز شریف صاحبہ پہلے، پھر اس لڑکے کا بیان آیا، اور آج رانا صاحب نے بھی تقریباً وہی گفتگو فرمائی. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاست میں ہم بار بار کہتے ہیں سب یہ چاہتے ضرور ہیں کہ مذہب کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہ کیا جائے، لیکن موقع ملتے کوئی ٹلتا نہیں. سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کا استعمال کیا جائے. یہ آج رانا صاحب کی پریس کانفرنس ہے، 2 3 4 5 دن پہلے کا اس لڑکے کا بیان ہے، اور اس سے پہلے مریم نواز اور بہت سے اور لوگ بھی کہتے ہیں. سو یہ بات اسد صاحب، یہ جو مذہب کا ایلیمنٹ ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ بڑا کوشش کی گئی ہے اس کو مذہب کی طرف دھکیلنے کی، سارے ایشو کو فرام فرسٹ آور، پہلے گھنٹے سے، وچ از انفارچونیٹ کہ ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ کیا عوامل ہو سکتے ہیں. یہ شروع میں ہی اس طرف سارا گھسیٹنے کی کوشش کی گئی. وہ کاشف پہلے گھنٹے میں نہیں ہوا، وہ اس سے 2 مہینے پہلے سے، یا if you want to put it that way,
وہ باقاعدہ بیانیہ بنا کے اس لیے وہ تیار تھا. یہ تو وہی تمہیں بولو نا کہ عقل بھی انسان کو استعمال کرتا ہے. اگر خرابی بھی کو کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ جو پوری جو پلاٹ تھا, جو پوری اسیسینیشن کا جو سازش تھی, اس کا ایک یہ بھی حصہ تھا کہ کس طریقے سے اس کے بعد اس کا بیانیہ بنایا جائے گا اور اس کو ایک رنگ دیا جائے گا. اس لیے تو اتنی تیاری کے ساتھ فوری سارے کام ہو گیا. ورنہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ بیٹھ کے وہ میڈیا ونگ جو ہے وہ پہلے 1 گھنٹے کے اندر یہ سوچ رہا ہو کہ اچھا میں نے کیا بیانیہ بنانا ہے اور کیا ویڈیو بنانا ہے, اور وہ ویڈیو جو ہے وہی الفاظ دہرا دے جو پچھلے 2 مہینے سے بنائے جا رہے تھے. تو وہ تو سارا پریپریشن ایک دکھاتا ہے, ایک تیاری دکھاتا ہے, ایک تسلسل دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ کام کیا گیا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے اسد عمر صاحب کو بھی سنا. 2 جوڈیشل کمیشنز. یہ وقت آ گیا شاید اس ملک میں کہ ایشوز کی تہ تک پہنچا جائے. یا تو آپ مٹی پاؤ والا کام کریں ایشوز کے ساتھ. بڑے بڑے ایشوز پاکستان میں ہوئے, جو ہی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے, JIT بنتی ہے, پہلا رد عمل پاکستان میں آپ کو سننے کو یہ ملتا ہے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہماری تاریخ ایسی ہے, کہیں سے کچھ نہیں نکلتا. لیکن آہستہ آہستہ میرا خیال ہے اس نظام کو, اس سیاست کو, اہل سیاست کو اس جگہ جانا چاہیے جہاں آپ سوالوں کے جواب نہ صرف ڈھونڈیں بلکہ لوگوں کے سامنے رکھیں, کیونکہ آخری فیصلہ لوگوں نے اور عوام نے کرنا ہے. دے ہیو ٹو نو, دے شوڈ نو, اور یہی جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے. عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جمعرات کو دوبارہ شروع ہوگا. لیٹس سی اب اس لانگ مارچ کو آگے کدھر تک چلتا ہے, کیا ہوگا اس میں. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ.